वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खातम फाजिल अबुल सैम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लर्नर स्टूडियो से आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट के लिए हाजिर हूँ। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हर रोज हमें कुव्वत, ताकत, हिम्मत, सेहत नसीब बख्शता है कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आप तमाम बहनों भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने आज सुबह हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं हमारी अजीज बहन एल्डर विनिस अलारक, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गई हैं और आज सवेरे आपने ज्वाइन किया। हम आपके लिए तो हमको शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ हैं जी हमारे रेगुलर व्यूअर्स एल्डर सुहेल दीन साहब, वेलकम जी आप सबको। तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी कि आप इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जी थैंक यू सुहेल साहब, खुदा ने आपको बरकत दे। बाइबल टीवी ग्लोबल को आप 24/7 कैसे देख सकते हैं, 24 घंटे 7 दिन। जी इसके लिए आप हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं www.bibletvglobal.com। यूट्यूब पर हम मौजूद हैं और फेसबुक लाइव जो है वो मंडे टू फ्राइडे सुबह हम आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं, ब्रेकफास्ट शो, जिसमें हम खुदा का पाक कलाम बांटते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। और इसके साथ साथ हम जो अमेजोन फायर स्टिक है उस पर भी हम मौजूद हैं, एप्पल टीवी पे हैं, और भी बहुत सारे जो जैसे जादू बॉक्स है, फिर इंडिया में जियो बॉक्स पे हम इस प्रोग्राम को आप लेकर आते हैं। तो बहुत सारे माध्यम है जिनसे आप इस चैनल को जो है वो देख पाते हैं। दिन के किसी भी पैर में किसी जगह पर भी आप मौजूद हो तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। हम वेलकम करना चाहते हैं अपनी अजीज बहन शमीम वाजिद को, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जी वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ा जाए, और फर्स्ट ऑफ ऑल जी मेरी अपॉलॉजी कि मैं जो है वो गीत और मज़ामीर जो है उनको प्ले नहीं कर पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द ये जो सिलसिला ये ठीक हो जाए। असल में जो अगर मैं गीतों को अगर मैं प्ले करूंगा तो फिर मैं लाइव जो है वो आपके साथ नहीं हो पाऊंगा, और डिफरेंट पेज होगा, वो शायद मुश्किल हो आपके लिए। तो प्लीज बेयर विद मी, और हम खुदा का पाक कलाम जो है उसको हम बांटेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइव जो है वो ये प्रोग्राम जाए, और जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि गीत और मज़ामीर जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप उनको किसी वक्त भी आप यूट्यूब से जो है वो देख सकते हैं। तो वेलकम जी भाई जावेद, खुदा आपको बरकत दे, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़बूर 123, आइए खुदा के पाक कलाम पर ध्यान दें। तो जो आसमान पर तख्तनशी है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लोंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावन अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर, आए खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों के तमस्कर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान शेर हो गई। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। वेलकम अजीज बेटी ग्लोरिया, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र अदा करें कि वो आसमानों पर तख्तनशी है और हमारी मुनाजात को, दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। आइए हम दुआ मांगें। बहरो बर के खालिक और मालिक, जिंदा पाक खुदा, तो जो कदीमुल आयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। रात की हिफाजत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा उन तेरे चरणों में आते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे लोगों के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ
جو تجھ سے پیار کرتے اور تیرے منہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ خدا ان تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ اس سارے پروگرام کو قدوس زندہ پاک خدا ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو بڑی برکت دینا، بڑی مدد کرنا، رہنمائی کرنا، اپنے پاک سے معمور کرنا۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، میں شکرگزار ہوں کل کے خوبصورت پروگرام کے لیے۔ کل ہارویسٹ جو کی سروس تھی، بہت خوبصورت سروس ہوئی، اسپیشلی بچوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے وہ پرفارم کیا اس میں اور حصہ لیا۔ ہم سب کے لیے بچے جو ہیں بہت ہی بابرکت، اور میں شکرگزار ہوں بیٹی شازیہ چاند کے لیے، ان کی ساری کاوش کے لیے۔ شی کیم آل دا وے فرام مچم، اور انہوں نے آ کر فٹنگ سے اس پروگرام کو بچوں کے ساتھ پیش کیا، یہ بات کو لیڈ کیا، خدا ان کا پاک کلام بانٹا، اور بچوں نے جس طریقے سے حصہ لیا میں بہت ہی خوش تھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طور سے آپ اپنے بچوں کو تیار کریں اور وہ بچے جو ہیں وہ خدا ان کے نام کو جلال دیں۔ ہمارے چرچ کی جو عبادات ہیں میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی اور چرچ میں نہیں جاتے تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں۔ ہم صبح 10:30 بجے انگلش میں بات کرتے ہیں، ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 وکیج فارم روڈ، ہیسٹن، TW50DR، یہ پورا ایڈریس ہے چرچ کا۔ اور دوپہر کو 2 بجے اردو ہندی میں ہم خدا ان کی ستائش کرتے ہیں، خدا ان کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی اور جگہ آپ چرچ میں نہیں جا پا رہے تو آپ آئیں اور ضرور آپ ہمیں جوائن کریں۔ منڈے ٹو فرائیڈے جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ جو پروگرام آپ کے لیے آتے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیں اور سب مل کر اس بات میں ہم ترقی کریں، آگے بڑھتے جائیں۔ تو آپ اپنی بائبل کو دست لیجیے۔ بڑے دنوں بعد میں یہ الفاظ رہا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کی نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ ابھی تک بھولے ہوئے ہیں تو پلیز آپ اپنی بائبل کو لیں۔ اور پچھلے ویک ہم نے ایک سلسلہ جو ہے اس کو چھوڑا تھا فرائیڈے کو، اسی بات کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم 2 باتوں پر غور کر رہے تھے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ زندگی کا کیا ہے، اور دوسرا ہم نے اس بات پہ سیکھا تھا کہ ورشپ جو ہے، عبادت کرنا جو ہے وہ کیا ہے، اور کیوں خدا ان کی عبادت کرنی چاہیے، اور کیسے خدا ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم اسی سبجیکٹ کو لے کر تھوڑا سا اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا ان کے سندر پاک کلام کو کھولیں اور مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 24 باب دیکھیں گے۔ لیوک چیپٹر 24 ورس 44 to 49۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو کھولیے۔ صفحہ نمبر اردو کی بائبل میں 81 پیج ہے، یہ پیج نمبر 81۔ لوکا کا انجیلی بیان اس کا 24 باب اس کی 44 آیت سے یوں مرقوم ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے اور تیرے لوگوں کے لیے، تیرے پاک روح کے لیے۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ پہلے خدا ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی میں تیرے کلام کو سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں۔ خدا ہمارے ذہنوں کو کھول، عقلوں کو روشن کر، تیرے یسوع نام میں ہم یہ درخواست کرتے ہیں، آمین۔ عزیزو، ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے
جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کی بات کرتے ہیں، جب ہم پرپس کی بات کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ہم سب پر، اور ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اور وہ ذمہ داری ہے کہ وہ مشن، وہ کام جو خدا یسوع مسیح کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، ہم کو اس مشن کو لے کر جو آگے بڑھنا ہے. مشن کیا ہے؟ ایک اسائنمنٹ ہے، ایک ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے جی ہماری مرضی پر یہ ہماری مرضی ہے اس کو کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ ایک خاص ایک ایسا کام ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے، اور یہ خدا نے ہمیں یہ ذمہ داری جو ہے وہ سونپی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مشن ہے، جو کام خدا نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے، یہ کیا ہے، اور پھر ہم نے اس کام کو کیسے ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، کیسے سر انجام دینا ہے. ہم سب کی یہ بڑی مشکل ہے کہ ہم اپنا فوکس جو ہے وہ بہت جلد کھو دیتے ہیں، اپنا ٹارگٹ جو ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم بڑی آسانی سے بہک جاتے ہیں، اور جو کام ہمیں کرنے کو دیا گیا ہے یا جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کام کو نہیں کر پاتے، اور دنیا کی جو باقی چیزیں ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان چلا جاتا ہے، ہم الجھ جاتے ہیں، ہماری دلچسپی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور آج کل اگر آپ دیکھیں کہ اٹس ویری کامن، یہ ایک بڑی عام بات ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو لوز یور فوکس on what you are trying to do or what is or actually a responsibility. یہ بہت بڑی ایک عام سی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اس کو جانتے نہیں، اور اگر جانتے ہیں تو پھر ہم اس کو مکمل طور پہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتے. اور یہ ایک المیہ ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی کلیسیائیں ہیں، بہت سے ایسے چرچز ہیں جو کہ اپنی اس ذمہ داری کو درست طور سے پورے نہیں کر رہے، اور ان کی دلچسپی جو ہے وہ اس کام میں روز بروز جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی، جبکہ یہ کام جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بالکل جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے کہ ہمارا مشن کا اس کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ جو خداون کا جو مشن تھا، جو کہ ہم عیسائی سے باب میں دیکھتے ہیں، تو خداون کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی کہ خداون خدا کی روح مجھ پر ہے، اسے مجھے بھیجا ہے کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں، کچلوں کو آزاد کروں، خداون کے سارے مقبول کا اعلان کروں. خداون نے جو عبادت خانہ میں کھڑے ہو کر تو یہ کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہونے سے اسکرپچر کو پڑھا، اور انہوں نے بتایا کہ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ لوگوں کو آزاد کریں، اور اگر خداوند کا اور ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک ہو جائے تو پھر ہم اس مشن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اب کیسے ہم اس بات کو جان سکتے ہیں؟ یہ خداوند کا پاک کلام جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کا جو مشن ہے وہ کیا ہے، اور سورس کیا ہے. سورس جو ہے وہ خداوند کا پاک کلام. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں میں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو خداوند نے بڑی صفائی سے بتایا کہ تمام دنیا میں، تمام قوموں میں، into all nation go and preach the good news. یہ خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے ان باتوں کے گواہ ہو، تم جا کر تو انجیل کی منادی کرو، اور خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ. میں پچھلے دنوں اس بات پہ تھوڑا سا اس بات کو دیکھ رہا تھا اس انداز سے کہ جب میں وینکوور گیا اور کینیڈا میں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کا جو ہے وہ انت ہے، اینڈ ہے، اس کے آگے سمندر پہ الاسکا اور برف ہی برف ہے آگے. تو اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کرتا، میں نے کہا جی دیکھیں خدا نے کہا کہ تم جا کر دنیا کے جو ہے کونے کونے میں انجیل کی منادی کرو. تو میں کہتا کہ خدا کا شکر ہوں، میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فرام چائنا ٹو وینکوور کینیڈا اور باقی جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں خدا نے استعمال کیا، اور خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں، چائنا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں خدا جو ہے اس کام کے لیے مجھے جو ہے وہ لے کر گیا. تو بٹ اسٹل دیر از اے پلنٹی آف ورک، دیر از پلنٹی آف ہارویسٹ. فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. تو ہمیں اس بات سے بھی سیکھنا ہے کہ جو ایک تمثیل خدا مسیح نے بیان کی کہ مختلفوں کو جو ہے وہ توڑے دیے گئے، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو. تو جس نے زیادہ بنائے تھے، جس نے زیادہ کام کیا تھا، اس کو
وہ جس نے نہیں کیا تھا، جس نے محنت نہیں کی تھی اور نہیں توڑے کمائے تو سے لے کر تو اس نے جس نے کام کیا تو اس کو دے دیا گیا. سو دیر از نو ریسٹ. آپ یہ سوچے کہ اچھا جی میں نے بڑا کام کر لیا تو اب آرام کروں. I've been in ministry from last 36-37 years, but still there is a burden. ابھی بھی ایک دل میں ایک خواہش ہے کہ اور زیادہ کام جو ہے وہ خدا کے لیے کیا جائے. تو یہ تمام دنیا میں تمام قوموں میں جو انجیل کی منادی ہے جس کے بارے میں ہم دیکھتے خداوند نے یہ ذمہ داری جو ہے دی ہے خداوند کے پاک کلام میں. دیکھیے خداوند جو ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں. خداوند کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں. خدا کا جو منصوبہ ہے بائبل مقدس کے مطابق لوکا اس کا 24 واپس کی سائز کر دیتے ہیں. پھر موسیٰ سے سب نبیوں سے شروع کر کے سب نبیوں میں جتنی باتیں اس پہ ہم نے لکھی گئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں. تو خداوند جو ہے وہ انہوں نے ان کو یہ باتیں سمجھائیں پاک کلام کے مطابق کہ میرا آنے کا مقصد کیا تھا اور میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. اور خدا کے پاک کلام کی تابع فرمانی کرنا، اس کو سیکھنا، اس کی اوبیڈینس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور خداوند نے ان کو پاک کلام کے ذریعے ان کے ذہن کو کھولا تھا کہ کتاب مقدس کو سمجھے. تو آپ کہیں گے جی ہم اس بات پر کیوں زیادہ زور دے رہے ہیں؟ تو دیکھیں خداوند کا پاک کلام جو ہے جب تک ہم اس کو نہیں سیکھیں گے ہماری عقلیں روشن نہیں ہوں گے، ہمارے ذہن نہیں کھلیں گے. دیٹ وائی I'm taking this word very seriously. اور میں آپ کو اس بارے میں، کیونکہ یہ ہمارا جو مشن ہے، جو ہمارا کام ہے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اکوپ کرنا، لوگوں کو تیار کرنا. اینڈ there's a warning کہ اگر ہم خوشخبری کا کلام جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچاتے اور خدا کا پاک کلام جو ہے وہ خوشخبری کی بنیاد ہے. تو پاک کلام کو سیکھنا ہر روز یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ پاک کلام کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، ہماری عقلیں روشن ہوں گی تو ہم اس کام کو جو ہے وہ بہتر طور سے کر پائیں گے. اور ضروری بھی ہے کیونکہ دیکھیں پاک کلام جو ہے یہ سورس ہے، اور جس چیز کو ہم نے لوگوں تک لے کر جانا ہے، اگر ہم اس مشن کو اگر ہم پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سورس کو جو ہے وہ دیکھنا جو ہے بڑا ضروری ہے. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے کہ جی میں نے خدا ان کے پاک کلام کی خدمت کرنی ہے اور میں نے اس کلام کو لوگوں تک لے کے جانا ہے. اور ہم بڑے ایک جوش کے ساتھ ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں، لیکن سڈنلی ہم جو ہے وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اس لیے خدا ان کے پاک کلام ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب میں خداوند نے اس کے باب میں کہا کہ مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، ترک کر دی پہلی سی محبت. تو بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ سیمنری جاتے ہیں اور بائبل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آفٹر کمپلیشن آف دیئر تھیولوجیکل ایجوکیشن ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ جی ہم نے جا کر تو انجیل کی منادی کرنی ہے، ہم نے خدا کا پاک کلام پیش کرنا ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم سلولی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرفٹ ہو جاتے ہیں پولیٹیکل، اس میں سارے چکر میں پڑ جاتے ہیں پولیٹکس میں. چلی چرچ کی پولیٹکس ہے، مقدمے بازیاں اور لڑائی جھگڑے اور یہ وہ. اور جو اصل کام ہوتا ہے خدا کے پاک کلام کی منادی کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس سے وہ ہٹ جاتے ہیں اور ایک پولیٹیکل فیگر بن کر رہ جاتے ہیں، جس میں تمام طرح کے میں سمجھتا ہوں مذہبی رہنما جو ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ دور جو ہے یہ لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، مقدمے بازیوں کا نہیں ہے، بلکہ خداوند کے پاک کلام کو لوگوں تک پہنچانا. جہاں تک کلیسیائی نظم و ضبط کی ضرورت ہے، ڈسپلن کی ضرورت ہے، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک ایکٹیو چرچ، ایک متحرک چرچ جو ہے، ایک متحرک کلیسیا جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور وہ کلیسیا کیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ جا کر لوگوں کے درمیان انجیل کی منادی. لیکن جو ابھی ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تو کلیسیا کے اندر جو ترقی نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ پہلے ایسا جوش اور جو ایک تھا نا جذبہ، اس کو ہم کھو چکے ہیں. اور بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس دوبارہ جو ہے نا اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ کو ری ایونجلائز کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ خدا کے پاک کلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو کرسچن کنٹری یہاں پہ کیا ضرورت ہے. لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر کریں تو جو آپ کو ایمٹی چرچز نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں اس مشن کو، اس کام کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی کرسچن ہیں یا انڈین کرسچن ہیں، خدا نے خاص مقصد کے لیے ہمیں یہاں پہ لے کر آیا تاکہ ہم اس کے کام کو جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمارے اگر اپنے اندر یہ جوش نہیں ہے
اگر ہمارے اپنے اندر یہ محبت نہیں ہے خدا کی اور اس میں کمی آ گئی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس محبت کو دوبارہ ہم اور زیادہ اس کو ریوائیو کریں. اور گریٹ نیڈ آف سچ ریوائیول، اسپرچل ریوائیول کی جو ہے وہ ضرورت ہے. پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ بہت سارے جھوٹے استاد جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈسیور جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس کام کو جو ہمیں کرنا ہے ہم اس کو نہیں کر پا رہے. بیک سلائڈر ایک بہت بڑی مشکل ہے، اور ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں. بیک سلائڈر کا مطلب منحرف ہو جانا، پھر جانا، پرانی غلطیوں کو پھر دہرانا. اور جو خداوند نے یہ بات کہی کہ میرے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں جو ہے وہ بگاڑ آ گیا. پھر ہم دیکھیں کہ مکاشفہ میں جو ایک بڑی خوبصورت بات جو ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت میں لودیکیا کی کلیسیا کو جو خداوند جو ہے وہ فرشتہ کے ذریعے پیغام دیتے ہیں. اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو آئیں آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پر چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے ہم تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. تو اب یہ ایک گلا خداوند کا ہم دیکھتے ہیں لودیکیا کی کلیسیا سے. اور لودیکیا کی کلیسیا جو ہے بہت ہی امیر کلیسیا تھی، اور خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند اور مالدار بن گیا، کسی چیز کا محتاج نہیں، اور نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس سے صلاح دیتا مجھ سے آگ کو چھپایا ہوا سونا خرید تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے زاروں نے کسی ننگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. تو اب یہ جو طبیعت میں بگاڑ ہے کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں کہ کیوں یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں. کیونکہ ہمارا جو بنیادی جو سبجیکٹ ہے وہ مشن ہے، اور ہم آج اس بات کو طے کریں گے کہ کیوں یہ جو مشن ہے دنیا میں انجیل کی خوشخبری پھیلانے کا، خدا ان کی محبت کے بارے میں لوگوں کو بتانے کا، تو اس میں کیا ڈرا بیکس ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا. تو چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا اس بات کی طرف دیکھتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے ایکسوڈس چیپٹر 32، خروج اس کا 32 باب. اور میں چاہوں گا کہ آپ ان وجوہات کو لکھ لیں اور پھر ان پر آپ دھیان دیں اور دیکھیں کہ کہیں یہ ہماری زندگی میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، اور کیا اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو اس کی وجہ کہ یہ تو نہیں ہے ہماری زندگی میں. پہلی ایک وجہ جو ابھی ہم دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں، میرے ساتھ دیکھیے. میں اس کو پورا تو نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے ہمارے پاس، اور میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ باندھنی ہیں آج اس حوالے سے. تو میں آپ کو بل جو ہے وہ میں بتا دوں گا، آپ اس کو نوٹ کر لیں اور بعد میں اپنے پرسنل جو آپ کی اسٹڈی ہے اس میں ضرور آپ اس کو دیکھیں گا. تو جو خدا کی جو ٹائمنگ ہے، خدا کا جو ایک ٹھہرایا وقت ہوتا ہے، اس کو بھی ہم ضرور اپنے سامنے رکھیں. اب 32 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی، وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر سے کہنے لگے کہ اٹھ، ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا کیا ہو گیا. اب دیر از اے ٹائمنگ، دیر از اے پلان فار گاڈ. اب موسیٰ جو ہے پہاڑ پر جاتا ہے اور وہاں پر وہ خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، وہاں پر انٹرسیڈ کر رہا ہے لوگوں کے لیے، شفایت کر رہا ہے. Absence of the spiritual leader, that is the first reason. جو روحانی پیشوا، میں بات کر رہا ہوں، لفظ بھی میں نے استعمال کیا ہے اسپرچل لیڈر، اور روحانی پیشوا. لیڈر تو بہت سارے ہیں، ہے نا، اور کسی نے بڑی خوبصورت کہا there are so many leaders in India، اور سب کانٹیننٹ پہ تو ہر بندے جو ہے لیڈر ہے، تو ہر بندہ چودھری ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کی ایک ٹائمنگ ہے، ایک وقت ہے خدا نے ٹھہرایا ہوا، اور اس کو موسیٰ کو پہاڑ پر گئے ہوئے تھوڑا سا وقت لگ گیا. اب لوگ جو ہیں وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے، لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کب وہ آئے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہارون کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ جمع ہو کر کے انہوں نے کہا جی ہم اپنے لیے دیوتا بنا لیتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کی پوجا جو ہے انہوں نے اپنے جو زیور ہیں
سونا جو ہے وہ بالیاں جو ہیں وہ اتار کر ان کو دی اور کہا کہ لو جس سے بچڑا بناؤ، اور انہوں نے اس بچڑے کی عبادت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی. دس از دا پرابلم. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے مقدس کے خط میں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. اتنے سالوں سے ہم اس بات کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور خداوند جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئے. تو لوگ کہتے ہیں جی پادری زبان ایونجلسٹ جو ہیں وہ بڑی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں. تو ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ دیکھنے کے لائق، وہ چلیے خداوند کب آئیں گے کب آئیں گے. اور جب اس میں دیر ہو رہی ہے، دیر اس لیے ہو رہی ہے خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور انجیل کا پیغام جو ہے وہ جتنا بھی زیادہ ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں. تو ایبسنس آف دا اسپرچل لیڈر، دیٹ از ون آف دا ریزن کہ ہم اس مشن کو، اس کام کو جو خداوند نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے اس کو نہیں کر پا رہے. تو آپ کی کلیسیاؤں میں، آپ کے ماحول میں ایسے روحانی استاد، ایسے لیڈرز ہونے چاہیے جو آپ کی رہنمائی کریں اور آپ کی مدد کر سکیں. سو دیٹ از دا فرسٹ ریزن. آپ ضرور اس پورے ورد کو پڑھیے گا تاکہ آپ کو اور زیادہ جو باتیں ہیں وہ اس میں سے سمجھ آ جائیں. ایک اور جو ہم وجہ دیکھتے ہیں وہ ہے ایول ایسوسیشن. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جو کہ روحانی نہیں ہوتے، اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو آپ اپنے مقصد کو جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. پہلا سلاطین اس کا 11 باب، فرسٹ کنگز چیپٹر 11 ورس 4. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے کہ چونکہ یہ بائبل اسٹڈی ہے، دیکھیں اگر آپ کی بائبل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بیٹھے رہیں سوچتے رہیں. اگر ابھی تھوڑی سی آپ ہمت کر لیتے، کوشش کر لیتے اور آپ جو ہے وہ لے لیتے بائبل مقدس کو، تو آپ کے لیے کتنی آسان. ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ، آپ ضرور بائبل مقدس کو لیں اور خدا ان کا پاک کلام جو ہے میرے ساتھ مل کر آپ سیکھیے. سلیمان کے بارے میں خداوند نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ شخص جو ہے بڑا پسند ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا. اسے خداوند اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے کہ تجھے وزڈم چاہیے، حکمت چاہیے، کیا چاہیے. اس نے کہا جی مجھے حکمت چاہیے. تو خداوند نے سلیمان کو حکمت دی. لیکن ہوا کیا کہ ایول ایسوسیشن، غلط لوگوں کے ساتھ مل کر تو وہ خداوند سے دور ہو گیا. دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، پہلا سلاطین اس کا 11 باب اس کی 4. کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا. اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسے اس کے باپ دادا کا داؤد کا دل تھا. اب اس نے کیا کیا کہ جو غیر قوم کی جو عورتیں تھیں، جو حرمیں تھیں وہ اس نے رکھی ہوئی تھیں، اور لکھا ہے کہ اس کے پاس 700 شہزادیاں اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دی. تو یہ جو ایول ایسوسیشن، دیکھیں زبور میں اس بھی پہلے زبور میں یہ کہتا ہے کہ مبارک ہے جو شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. تو دیٹ از ون آف دا ریزن کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے، آپ کا جو ملنا جلنا ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. پالوس کہتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں سے نکل جائیں، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے، بات چیت بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے ان کے رنگ کو میں اپنے آپ کو نہیں رنگ دینا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے جب غیر قوم، اب یہ جو ایول ایسوسیشن ہے اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس کے دل کو خداوند سے دور کر دیا. اب میں یہاں پر اس انٹرفیتھ میرجز کی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک بڑا طویل سبجیکٹ ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ بہت سارے ایسے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے غیر قوم کے لوگوں سے شادیاں کی اور انہوں نے ان کے دل کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر لیا. شروع میں نہیں جی کوئی بات نہیں ہے، ہم جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کریں گے. بٹ دیر از اے ڈینجر گریٹ رسک. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں، اور ان کے دل جو ہیں وہ اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. دس از a result of the evil association. پہلی بات absence of the spiritual leader. The second reason is evil association. غلط لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا. اور پھر تیسری جو وجہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے worldly success. جب ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، اور کل بھی ہم اس بات کو دیکھ رہے، خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ میں سکھاتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں اور آپ سوچیں گے جی میرے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ آ گیا ہے،
اور آپ ترقی کر جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے دل کو خداوند سے دور لے جاتی ہیں۔ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، 2 کرونیکل چیپٹر 25، دوسرا تواریخ اس کا 25 باب اس کی دوسری آیت، جو لکھا ہے امسیا جو کہ 25 برس کا تھا، اس کی سلطنت کی بات ہے، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، پر کامل دل سے نہیں، پر کامل دل سے نہیں۔ اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سونا چاندی آ گیا، اور جیسے بتایا تھا کہ میں اس کو پورے حوالہ جات کو نہیں پڑھوں گا، لیکن چند ایک باتیں جو وہ میں ضرور آپ کے ساتھ بانٹوں گا۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے 100 کنتار چاندی دے کر اسرائیل میں سے 1,00,000 زبردست سرما نوکر رکھے، لیکن ایک مرد خدا اس کے پاس آ کر کہا، بادشاہ اسرائیل کی فوج تیرے سامنے جانے نہ پائے، کہ خداوند اسرائیل یعنی سب بنی افرائیم کے ساتھ نہیں ہے، پر اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو جا اور لڑائی کے لیے مضبوط ہو، خداوند کو دشمنوں کے آگے گرائے گا، تو خدا میں سنبھالنے گرانے کی طاقت ہے۔ امسیہ نے اس مرد خدا سے کہا، لیکن 100 کنتاروں کے لیے جو میں نے اسے کو لشکر دیا، ہم کیا کریں؟ اس مرد خدا نے جواب دیا، خدا تو جس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اختیار آ جاتا ہے، جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے مشن کو، اپنے کام کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، میں تو اپنا کاروبار کر رہا ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور یہ کام تو پادری صاحبان کا ہے، ایونجلسٹ کا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم خداوند کے کام کو لے کر آگے نہیں بڑھ رہے۔ جب ہماری ایول ایسوسیشن ہوتی ہے، جب ہمارے درمیان روحانی رہنما جو ہیں، جو اسپرچل لیڈر ہیں، ان کی کمی ہوتی ہے، اور پھر ایک اور چوتھی بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے جب ہم ان باتوں کو سطحی طور پر لیتے ہیں، سپرفیشلی، ہاں جی ٹھیک ہے میں نے پڑھا ہے، اور ہاں جی یہ تو ایک خداوند نے فرمایا ہے، بہت دفعہ ہم نے بائبل مقدس میں سے اس بات کو پڑھا ہے، لیکن ہم ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے، سیریسلی نہیں لیتے، اور ہم اپنے کام کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 8 باب، گاسپل آف لوک چیپٹر 8، خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کا زندہ پاک کلام دیکھیے، گاسپل آف لوک چیپٹر 8، یہاں پر ہم اس بیج جو بونے والے کی تمثیل کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل میں خداوند جو ہے وہ کیا بتاتے ہیں۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے، راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں، چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش میں پھر جاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا، لیکن ہوتے ہوتے اس کی زندگی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، ان کا پھل پکتا نہیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ اب یہاں پر خدا اس میں سے ایک تمثیل بیان کی، اور مختلف طرح کی زمین کی خدا نے بات کی، اور بیج کی بات کی کہ جب بیج جو ہے وہ بکھیرتا جاتا ہے تو کچھ جو بیج ہے وہ اچھی زمین پر گرتا ہے، کچھ جو ہے جھاڑیوں میں گرا، اور کچھ جو ہے چٹان پر گرا۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ 3 طرح کے جو ہیں وہ ذہن، زمین سے مراد جو ہے وہ 3 طرح کے ذہن ہے، اور بیج جو ہے وہ خدا ان کا پاک کلام ہے۔ اب کچھ ہوتے ہیں جو کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، جو کہ اس بات کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جیسے میں کلام پیش کر رہا ہوں، ہاں جی یہ بڑی اچھی بات ہے جی، ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے، لیکن جب دنیا میں جاتے ہیں، دنیا کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، تو یہ وہ ہے جو کہ جھاڑیوں میں جو ہے وہ جو بیج جو ہے وہ بویا گیا۔ کچھ ہوتے ہیں ہارڈ سوائل جن کو کہتے ہیں، سخت زمین، اور جو کچھ مرضی آپ ان سے بات کریں، جو مرضی آپ ان کو کلام سنائیں، لیکن ان کی زندگی میں وہ کلام جو ہے وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اور سخت دل ہوتے ہیں۔ شیطان نے ان کے ذہنوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو بند کیا ہوا ہے، اور بائبل مقدس کو پڑھتے بھی ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، کلام کو سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہ ایسا بیج ہے جو کہ چٹان پر جو ہے پھر ایک فرٹائل آپ کہہ لیں سوئل ہے، زرخیز زمین ہے، جس پر بیج جو ہے بویا جاتا ہے، تو پھر بہت سا جو ہے وہ پھل لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے
یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ذہن کیسا ہے. ہم کلوز مائنڈیڈ تو نہیں ہے, ہم ہارڈ سوئل کی طرح تو نہیں ہے, یا ہمارا ذہن جو ہے وہ زرخیز ہے کہ نہیں, کہ جب کلام کا جو بیج بویا جاتا ہے تو کیا ہماری زندگی میں اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کے انجیلی بیان میں ایک اور وجہ جو دیکھتے ہیں تو یہ جو کہ سطحی طور پر جو سننے والے ہیں, جو کہ بیج تو ان کی زمین بویا جاتا ہے لیکن اس کے اثر کو وہ قبول نہیں کرتے, اور دنیا کی باتوں میں آ کر تو وہ بیج جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑتا, اور پھر جو پرندے ہیں, شریر ہے جو کہ آ کر اس کو چگ لیتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو زندگی میں ایک اور جو وجہ ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کام کو, اس مشن کو نہیں کر پا رہے, کیونکہ دس مشن از ویری امپورٹنٹ, جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, لوکا کا انجیلی بیان اس کا 11 باب اس کی 24 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, لوکا کا انجیلی بیان اس کا 11 باب 24 سے 26 ہے. یہ لکھا ہے, جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے, اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں, اور آنکھوں سے جھڑا ہوا اور راستہ پاتی ہے. پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے, اور اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں, اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے. ایمٹینس ایک بہت بڑا المیہ ہے, خالی پن. There's an emptiness, there's a vacuum in our life. ہمارے ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں, ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ایمپٹینس ہے, یہ خلا ہے. اور یہ خلا جو ہے میرے عزیزو, یہ صرف خداؤں کا پاک روح جو ہے وہ بھر سکتا ہے. اور جب ہم دنیاوی چیزوں میں, یہ جو ہمارے زندگی میں جو خالی پن ہے نا, اس کو ہم دنیاوی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں, روپے پیسے سے, اپنے تعلقات سے, انٹرٹینمنٹ سے. اچھا جی میں بور ہو رہا ہوں, میں یہ فلم دیکھ لوں, میں یہ ڈرامہ دیکھ لوں, میں اپنے دوست کو فون کر لوں, گھنٹوں ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. اور وہی وقت, میں نے وقت کے بارے میں آپ کو سکھایا تھا کہ یہ کموڈٹی ہے, یہ آپ کا اثاثہ ہے, بہت قیمتی ہے یہ وقت. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جو لوگ جو ہیں وہ قریب المرگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی اچھا جی اس کو تھوڑا ٹائم دیں, اس کو سروائیو کریں, فلاں عزیز آئے گا جس سے ملنا چاہتا ہے. تو ہمارے لیے وہ گھڑیاں, وہ پل بڑے قیمتی ہوتے ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت دفعہ یہ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہ میں ہاسپٹل میں ایسے لوگوں کے درمیان میں نے کام کیا ہے ایز اے ہاسپٹل چیپلن, کہ لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ جو چلیے وہ فلاں اس کا بیٹا آئے گا, بیٹی آئے گی, فلاں عزیز آئے گا, اس سے یہ ملنا چاہتے ہیں, اس کو تھوڑا اور جو وقت مل جائے تاکہ وہ ان سے بات کر سکے. اور وہ لوگ جو ان کے عزیز ہوتے ہیں وہ ان کے لیے وہ ایک ایک پل جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے. اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں, کہیں سے آ رہے ہیں, تو وہ اپنے اس عزیز کو ملنا چاہتے ہیں. Have you ever thought your life timing is so important? 70 ورے بھی, 80 ورے بھی, آخر تو پھر بھی فنا. مجھے میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں, پیار کرنے والے ہیں, تو آف کورس آپ کے جو عزیز دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے کنسرن ہوتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے معاملے میں, دیگر باتوں کے معاملے میں. تو آؤٹ آف لو ہی واز سیئنگ دیٹ یار آپ تھوڑا ریسٹ کیا کرو, آپ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ دے رہے ہو منسٹری کو. تو دیٹ از دیئر لو, ان کا پیار ہے دوستوں کا اور عزیزوں کا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس وقت جو ہے بہت کم ہے. تو انہوں نے کہا نا بھائی ایسی بات نہ کریں, ہمیں یہ بات اچھی نہیں. میں نے کہا آپ اگر دیکھیں اپنی لائف سپین کو تو کیا ہے, ہمیں زندگی جو ہے وہ ایک بخارات کی مانند ہے نا, پانی کے بلبلے کی مانند ہے. تو یو نیور نو کہ کل کیا ہوگا, کل کس سے دیکھیے. تو جتنا بھی وقت آپ خداوند کے لیے دے سکتے ہیں, جتنا بھی آپ خداوند کے لیے کام کر سکتے ہیں, خداوند نے دیکھیں بڑی خوبصورت باتیں کی پاک کلام میں کہ جب آپ سب کچھ کر سکو, یہ کہو کہ میں نکما نوکر تھا, جو مجھ پہ کرنا واجب تو میں نے نہیں کیا. تو اگر آپ کی زندگی میں یہ ایک بات آ جائے کہ یار میرے پاس وقت بہت کم ہے, اور واقعی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. یو کین سی واٹس گوئنگ آن ان دس ورلڈ. کتنے لوگ جو ہیں کووڈ کی وجہ سے
اس دنیا سے چلے گئے. سڈنلی نو بڈی واز نیو کہ سر یہ کیا ہوگا, کسی کو یہ پتہ نہیں تھا, لیکن سڈنلی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے. تو ٹائم از ویری شارٹ. ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم جتنا بھی وقت جو ہے وہ خدا ان کو دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اسپرچل انسائٹ, یہ بڑی ضروری ہے. روحانی پختگی, اس کا بہت زیادہ فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کام کو نہیں کر سکتے, تو ہم نہیں کر پا رہے. یوحنا کا انجیلی میں اس کا 6واں باب, یہ 6ٹھی وجہ میں جو آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو جو ہے وہ تحریر کر رہے ہوں گے, لکھ رہے ہوں گے اپنے ساتھ اپنے پاس. تو خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیک آف اسپرچل لیڈرشپ اینڈ لیک آف اسپرچل انسائٹ, جس کو ہم وزڈم کہہ سکتے ہیں, حکمت کہہ سکتے ہیں, اس کی ہماری زندگی میں کس قدر جو ہے وہ کمی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ خداوند کا پاک کلام جو ہے دیٹ از اے سورس آف وزڈم. آپ کو کوئی شخص, کوئی جو ہے لیڈر, وہ آپ کو ایسی باتیں ایسی نہیں سکھا سکتا. صرف خداوند کا پاک کلام ہے جہاں سے آپ یہ تمام باتوں کو سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے ورس 63, زندہ کرنے والی تو روح ہے, جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی. مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے, کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے, کون مجھے پکڑوائے گا. پھر اس نے کہا, اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ تم سے یہ توفیق نہ دی جائے. اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے, اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے. لکھا لے یسوع ان سے کلام کی باتیں کر رہے ہیں. یسوع نے ان سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں مانگا. یسوع نے ان سے روح کی بات کہی, ان کے ایمان کو بڑھانے کی بات کہی. and they were so disappointed. انہوں نے کہا نہیں, ہم کچھ اور سوچ رہے تھے کہ یہ بادشاہی قائم کرے گا, اس کے ساتھ ہم مل کر بادشاہی کریں گے, تو یہ کون سی باتیں شروع کر دی ہیں خدا نے. تو لکھا ہے کہ وہ الٹے پھر گئے. so many excited people they start following Jesus Christ, خدا ان کے پیچھے چلنا شروع کیا. لیکن جیسے ہی ان کو خدا ان کے جو ایکچوئل جو مشن تھا, جس میں دکھ سہنے کی بات تھی, جس میں جان دینے کی بات تھی, and we should remember that Christianity is not a bed of roses. یہ صرف پھولوں کی سیج نہیں ہے. You have to pay the price. آپ کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اس کے لیے, خدا کے پیچھے چلنے کے لیے. آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں کرنا پڑتی, بلکہ خدا کے کام کی فکر کرنا پڑتی ہے. خدا نے کہا کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومی رہتی. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم سب چیزوں کے محتاج ہو. پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کو, سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. ورلڈلی مائنڈیڈنیس جو ہے, جو وہ لوگ دنیا کے, ہاں جی ٹھیک ہے جی ہم بننا چاہتے ہیں, پاسٹر بننا چاہتے ہیں, پادری بننا چاہتے ہیں, ہماری سیلری کتنی ہوگی جی, اور ہمیں کیا بینیفٹ کیا حاصل ہوں گے. اگر آپ اس پیکج کے ساتھ, ان باتوں کے ساتھ خدا ان کے پیچھے آنا چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دس از ناٹ یور پلیس. پھر آپ کے لیے یہ بات نہیں. پہلے اس کی خدمت تو کریں, پہلے اس کا کام تو کریں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ مزدوری کرنے جاتا ہے, کسی کھیت میں یا کام کرنے جاتا ہے, تو پہلے سے وہ مالک سے کہ جی میری تنخواہ لائیں, وہ کہ پہلے بھائی جی کام تو کرو, ہے نا. پہلے کام تو ختم کریں. کام ہم نے کیا نہیں ہے اور ہم ایڈوانس جو ہے وہ کہیں جی پہلے ہمیں دو, تو ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, پہلے کام تو کریں اور پھر باقی چیز اس پر چھوڑ دیں. اور وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو جو اسپرچل انسائٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور خدا کا روح جو ہے لکھا زندہ کرنے والی روح, جسم سے کچھ فائدہ نہیں. اور پھر رومیوس کے 8 باب میں پالوس رسول نے بڑی خوبصورت بات کی, جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, اور جو روحانی ہے روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جسمانی نیت موت ہے, مگر روحانی نیت جو ہے اطمینان ہے, زندگی ہے اس میں. آگے بڑھتے ہیں. وقت کے کتنی تیزی کے ساتھ گزرا, اور کچھ بھی پوائنٹ جو میرے پاس جو ہے ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لو آف دا ورلڈ, دنیا سے محبت کرنا. when you start loving the world, پھر آپ خدا کا کام جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. دوسرا تیموتھیوس, دیکھیے خدا کے پاک کلام کو. دوسرا تیموتھیوس کا 4 باب اس کی 10ویں آیت.
خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں۔ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ دماغ نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تسنیکے کو چلا گیا، اور گلیتیا کو تو تسنیکیا کو، اور اس کا جو خط جو تیموتھیوس کو بڑا خوبصورت، موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ This is very common۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو چنا، دنیا کی رنگینیوں کو چنا، دنیا کو پسند کر کے خدا کو چھوڑ دیا۔ ایک بڑا ہی دولت مند شخص تھا، وہ بڑا بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا لکھا ہے کہ خدا ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا جو تصور مسیح ہے وہ غلط ہے، تو مجھے استاد کہہ رہا ہے۔ میں صرف نیک استاد ہی نہیں ہوں بلکہ خدا ہوں۔ اس نے کہا اگر تو مجھے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے خدا نہ کہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کے تصور مسیح کو جو ہے وہ ٹھیک کیا کہ اگر تم مجھے نیک کہتا تو نیک کو ہی کیا، اور وہ خدا اور میں ہوں۔ تو خدا نے سے کہا کہ اچھا تو اپنا سارا روپیہ پیسہ جو ہے وہ غریبوں کو بانٹ دے اور میرے پیچھے آ، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو لکھا ہے کہ سر جھکا کر چلا گیا، تو بہت زیادہ دولت مند۔ عزیزو، ایسے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں پر روپے پیسے کی بات آتی ہے، جہاں پر پرسنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جہاں پر بینیفٹ کی بات آتی ہے، جہاں پر نقصان اٹھانے کی بات آتی ہے، جہاں پر سلیب اٹھانے کی بات آتی ہے، جہاں پر یسوع کے پیچھے چلنے کی بات آتی ہے، تو وہ پیچھے مڑ جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی لوکا کے نیلی بیان میں، لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ یہ ایک چنوتی ہے، ایک وارننگ ہے۔ خدا نے دو جو باتیں بیان کی، ایک نوح کے زمانے میں تھی، جیسے نوح کے زمانہ میں لوگ جو ہے وہ گھر بنا رہے تھے، بیاہ شادیاں کر رہے تھے جب تک کہ طوفان نہیں آ گیا۔ اور دوسری جو اگزامپل خدا نے دی وہ ہے لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ 5 پاورفل ورڈ، میں نے اس پہ سرمن بھی دیا تھا، کچھ سکھایا بھی تھا۔ خدا نے منع کیا تھا لوط کو، اس کی بیوی کو، اس کی بیٹیوں کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ جب سدوم اور عمورہ جو ہے وہ جل رہے تھے تو لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گیا۔ The same way when we are turning back، جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دھیان یسوع پر نہیں ہوتے۔ عبرانیوں خط کا مسلم کہتا ہے، عبرانیوں اس کا 12 باب اس کی دوسری آیت، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ہماری نگاہیں جو ہیں وہ یسوع پر ہونی چاہیے، اپنی نظریں اس پر گاڑ دو۔ تکتے رہنے کا مطلب یہ ہے فکس یور آئیز آن کرائسٹ، اپنی نظریں جو ہیں وہ یسوع پر گاڑ دو۔ جب آپ کی نگاہ جو ہے وہ یسوع پر ہوگی تو عزیزو پھر آپ بہکیں گے نہیں، اپنی نگاہ صلیب پر رکھیں، یسوع پر رکھیں، تو پھر آپ اس کام کو سر انجام دے سکیں گے۔ These are the causes, these are the reason۔ میں ان کو جلدی سے آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ فرسٹ، ایبسنس آف دا اسپرچل لیڈر، روحانی رہنماؤں کی غیر موجودگی ہماری کلیسیاؤں میں، ہماری زندگی میں۔ دیکھیں بہت بڑا، میں چند دن پہلے بھی کسی بات کر رہا تھا اسی حوالے سے کہ جو ڈکلائن ہے چرچز کے اندر اور جو پرابلمز ہیں ہمارے بچوں کی، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ there is only one reason، وہ ہے اسپرچل مینٹورشپ۔ ہمارے بچوں کی اسپرچل مینٹورشپ نہیں ہے، نوجوانوں کی مینٹورشپ نہیں ہے۔ کل میں جب چرچ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچے جو کہ بڑے کوائٹ ہوتے ہیں، بات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کو موٹیویٹ کیا گیا، ان کو سکھایا گیا، ان کی تربیت کی گئی۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ڈپرائیو، ان کو نہیں بتایا گیا، نہیں سکھایا گیا۔ They were so quiet, but yesterday I was looking upon them کہ وہ بچے جو ہیں وہ بلنٹلی سامنے کھڑے ہو کر وہ خدا کے پاک کلام کو پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، گیت گا رہے تھے۔ کیوں؟ ڈیو ٹو دیٹ اسپرچل انسپریشن، ڈیو ٹو دیٹ مینٹرشپ۔ اور بیٹی شازیہ چاند نے جس طریقے سے ان بچوں کی تربیت کی ہے، ان کی اسپرچل مینٹرشپ کی ہے، دیٹ از اے ریزن کہ وہ بچے جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہو کر کے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں تمام پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے انسان بنے، میں کوئی اچھا اسکول نہیں ریکمینڈ کر رہا، میں کوئی اچھا کلب ریکمینڈ نہیں کر رہا. There is only one place where you can help your children, where they can grow as a Christian, اور وہ ہے چرچ، کلیسیا. ایک شخص نے کہا جی وہ چرچ کا جی ماحول ٹھیک نہیں ہے جی، ہم اس لیے بچوں کو لے کر. ارے بھائی، یونیورسٹیز کالجز کا ماحول ٹھیک ہے، جہاں پر سیکس ہے، جہاں پہ ڈرگ ہے، جہاں پہ اور امورلٹیز ہیں، جہاں پہ گن کرائم ہے، نائف کرائم ہے. آپ خود ڈرائیو کر کے اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں، اپنی بیٹی کو، بیٹے کو. چرچ اتنا برا تو نہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو کلیسیا میں نہیں لائیں گے، اگر وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں ملیں گے، اگر وہ خدا کا پاک کلام نہیں سیکھیں گے، اگر ان کی اسپرچل مینٹرشپ نہیں ہوگی، then there will be a great disaster. وہ بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. So the first reason is the spiritual leadership. Then evil association. دھیان کریں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوتے ہیں. اور پھر worldly success، اس پہ آپ جو ہے نا وہ زیادہ فخر نہ کریں گے کہ میرے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ آ گیا اور مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سطحی طور پر نہ سوچیں. گو انٹو ڈیپ. دیکھیں کہ کیا وجہ ہے، خدا کیوں یہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کا یہ کام کریں. اور یہ جو ایمٹینس ہے لائف میں، ہمارے اندر جو ایک خلا ہے، اگر آپ خدا کا کام کریں گے تو آپ خوش ہوں گے، آپ کے اندر خوشی آ جائے گی. اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لیک آف اسپرچل انسائٹ. خدا کا پاک کلام پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس پر میڈیٹیٹ کریں، گیان دھیان کریں. فار دا سیک آف دس اسپرچل انسائٹ. اونلی بائبل کین گیو یو دس انسائٹ. یہ ڈرامے جو ہیں، یہ فلمیں جو ہیں، یہ گانے جو ہیں، ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، بٹ اس کی ایک لمٹ ہے نا ہر چیز کی. تو آپ بائبل کو دیں 5 منٹ، اور ڈراموں کو اور فلموں کو آپ دیں 3 4 گھنٹے. چیٹنگ کے لیے آپ سارا دن آپ لگے. اچھا چلو جی فری موبائل، آپ تو منٹ فری ہو گئے، انلمیٹڈ منٹ، انلمیٹڈ وہ آفریں آ رہی ہیں. تو سارا دن واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور یہ ساری باتیں ان کو استعمال کریں خداوند کے اس چیز کے لیے. اچھے میسیجز سنیں اور خداوند کے بارے میں سیکھیں اور زیادہ. تو ان چیزوں کا مثبت استعمال جو ہے، اسپرچل انسائٹ جو ہے، یہی ہے کہ ان چیزوں کا جو دنیا میں ان کا مثبت استعمال کا، ٹی وی کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے. اتنے کرسچن چینل ہیں، آپ ان پہ اچھے میسیجز سنیں، خداوند کا پاک کلام سنیں، اور دنیا سے محبت نہ کریں. دنیا کی رنگینی جو ہے وہ مٹتی جاتی ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے ایوری ڈے، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. تو خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس روحانی جوش سے بھرے رہیں جس کی ہمارے اندر کمی ہے، اور خداوند کو نہ کبھی چھوڑیں، خداوند کو ترک نہ کریں. یہ جو لاپرواہی ہے نا، ریلیجس انڈیفرنسز، کہ جی کوئی بات نہیں ہے، عبادت کریں نہ کریں، روٹی مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں بھی کچھ کر رہے تب بھی ملے. یہ تو خداوند کا شکر ہے، اس کنٹری میں خداوند کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. لیکن ٹائم از ویری نیئر، وقت بڑا قریب ہے، اور جو ذمہ داری خداوند نے ہمیں سونپی ہے اس کو ہمیں بڑے دھیان سے اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے خداوند اس بات سے آپ کا جو وہ سامنے لگے گا، آپ نے کتنے پیسے کو جمع کیے تھے، آپ کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے آئے ہو، کتنے بچے، کتنے گرینڈ چلڈرن، کتنے بچے چھوڑ کے آئے ہو، آپ کی جو کتنی پراپرٹی تھی پیچھے. nobody will ask you about that. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ آسمان میں کیا خزانہ جمع کریں گے؟ What is your contribution into the kingdom of God؟ اس پر دھیان دیں، اور آئیے مل کر ہم اس کام کو کریں، خدا ان کی بادشاہت کے لیے روحانی جوش سے بھرے رہیں، تاکہ آپ لوگوں کو، روحوں کو خدا ان کے لیے جیت سکیں. خدا ہم سب کو اس کام کو کرنے کا فضل بخشے. آئیے ہم دعا کریں اور خدا ان کا شکر کریں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے، اور ہم اس بات کو آگے لے کر بڑھیں گے. کل ہم صبح 9 بجے پھر آپ سے ملیں گے اور خدا ان کا پاک کلام مل کر بانٹیں گے. آئیے ہم دعا مانگیں. مہربان زندہ پاک خدا، ہم اپنی کمزوریوں کا، اپنی کم مائیگی کا اقرار کرتے ہیں، اپنی خود غرضی کا اقرار کرتے ہیں، خداوند اپنی نااہلی کا
اقرار کرتے ہیں کہ جو کام تو نے خداوند کیا، تو نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور تو نے اس مشن کو، اس کام کو جو تجھے سونپا گیا، اس سلیب پر اپنی جان دے اور ہمیں مخلصی اور رہائی بخشے، خداوند تو نے اس کام کو مکمل کیا، اور تو نے برملا سلیب پر اس بات کا اعلان کیا کہ تمام ہوا۔ خداوند تو نے اس مشن کو کمپلش کیا، مکمل کیا۔ خداوند ہمیں بھی توفیق دے، پیر خداوند ہم اس ذمہ داری کو جو تو نے ہمیں سونپی ہے، اس کام کو مکمل کر سکے، تاکہ جب اے خداوند اپنی بادشاہی میں آئے اور خداوند ہم تیرے تخت عدالت کے سامنے پیش ہوں، تو یہ کہے کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ یہ بادشاہی تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کی گئی۔ خداوند ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب فانی ہیں، میرا خداوند ہمیں غیر فانی چیزوں پر دھیان کرنے کا فضل دے، تاکہ خداوند ہم تیری بادشاہ پر دھیان، اور جو ذمہ داری تو نے اپنے لوگوں کو سونپی ہے کہ ہم انجیل کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جا سکیں، خداوند اس کے لیے ہمیں روحانی رہنما مہیا کر، ہمیں بدھی دے، عقل دے، حکمت دے، تاکہ خداوند تیری حکمت میں، تیرے زور میں ہم اس کام کو سر انجام دے سکیں، ہر طرح کے برے ماحول سے، برے لوگوں سے بچا، اور پھر خداوند روحانی سمجھ عطا فرما، بڑی برکت دے۔ میں بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو نے قوت، صحت، تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ بھی خداوند گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، خداوند تیرا شفا والا ہاتھ چاہتے ہیں۔ آئے قدوس پاک خداوند، ہم اپنے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو کہ مختلف انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، جہاں پر ڈرگ ہے اور بہت ساری مورلٹیز ہیں، ریسزم ہے، بلنگ ہے، خداوند اپنے لوگوں کو سنبھال، اپنے بچوں کو برکت دے۔ تمام ٹیچرز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور اس طرح سے خدا میں تمام دیگر سوشل ورکر کو، ڈاکٹرز کو، نرسز کو تیرے حضور یاد کرتے، اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں۔ خداوند ہم انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کر، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، قوت، صحت، تندرستی، ہمت و طاقت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، تقصیروں کو معاف کر، اور اپنے پاک روح سے معمول کر۔ خداوند ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس چینل کی ساری ضروریات کو اپنے ہاتھوں میں لے، ہم سب کو بڑی برکت دے، اور اے قدوس زندہ پاک خدا، آج کا تمام دن تمہاری مدد اور رہنمائی، حفاظت اور نگہبانی کر، سب کی ضرورتوں کو پورا کر، تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک محمد ہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز روٹی ہمیں بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قصور معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے، تو برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہی ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچے ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی۔ آپ کو کیسا لگا یہ پروگرام؟ ذرا تھوڑا سا اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا کریں، میسج بھیجیں۔ ویسے میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو لوگوں کے میسیجز جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں ویڈیو آتے ہیں، میں سب کو جواب نہیں دے پاتا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہے، میں جوائن کیا ہے حضرت چاند اور بیٹی کرن نے، اور بہن پروین، سلیمہ مل کے لیے خدا کو شکر کرتے ہیں۔ شبیر ہمارے ساتھ، شبیر آئی نو دیٹ یو آر ورکنگ ہارڈ، اور ہم اپنے اکیڈمیز کے لیے کنسرن، میں تھوڑا سا مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کو کانٹیکٹ نہیں کر پایا۔ بیٹی سبین ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بانٹیے، تاکہ اور بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کلام کو سیکھ سکیں، اور وہ جو بعد میں اس کی ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو وقت ہوا چاہتا ہے جی رخصت ہونے کا، اجازت دیجیے، کل صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے پادری نوبل کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ God bless you. Once again, my apology. I failed to play that music. لیکن خدا کا پاک کلام ضروری ہے،
ہم اس کے لیے قرآن کو شکر ادا کرتے ہیں. تھینک یو جی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. بائے.